अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल इस्लाम चैनल उर्दू पर। हर पीर के दिन ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दिन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइव पेश किया जाता है। उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग आप मुलाज़ा करते हैं। तो आइए प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। आज चूँकि 17 रजब 1442 है और 1 मार्च 2021 है, रजब का मुबारक महीना है, तो इस वाले से रजब की जो दुआ है वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसकी बरकत जो है वह हासिल कर लें। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ सुन्नत इलाहिया को थामते हुए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद व सलाम के इस मुबारक तोहफ़े के बाद अब हम इस्तिग़फ़ार के कलमात कहते हैं। जब भी कोई बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार के लिए झुक जाता है, खा वो दिन हो या रात हो, बस वो निदामत के साथ एक दफ़ा अल्लाह के दरबार में पहुंच जाए, फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत किस तरह से उसे अपनी मोहब्बत में आगोश में लेती है और उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देती है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमल्ला ज़म्ब लहू, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो लिहाजा ये मुबारक महीना शुरू हो चुका है रजब का, जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठ जाते चाँद देखते ही और फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। या अल्लाह हमें रजब में बरकत अता फ़रमा, शाबान में बरकत अता फ़रमा और हमें रमदान तक पहुँचा दे। और यह भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, क्योंकि ये मुक़द्दस महीनों में इसका शुमार है। शाबान मेरा महीना है और रमदान मेरी उम्मत का महीना है। तो उम्मत को तैयारी के लिए 3 महीने पहले जब अल्लाह का महीना शुरू हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई और उम्मत को तालीम अता फरमाई कि बड़ी बरकत होगी, अल्लाह ने इसे अपनी तरफ मंसूब कर लिया है। आप देखिए, जिसे अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूब कर ले वहाँ इबादत का दर्जा ही बदल जाता है। मसलन बैतुल्लाह में जाकर इबादत करें तो 2 रकत अपना जो है वो 2 लाख नफल के बराबर जो है बन जाता है। एक नेकी 1 लाख के बराबर जो है चली जाती है। मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें तो जामे मस्जिद के अंदर 500 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। जमात मिले तो 27 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अलगरज़ ये कि जब भी कोई शय निस्बत के साथ जुड़ती है तो वो अनमोल हो जाती है। जैसे मशहूर व मारूफ़ कौल है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। इसीलिए अहले ईमान का तरीक़ा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन बिअनफुसिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों से उनकी जानों का सौदा कर लिया है कि मोमिन अपनी जान अल्लाह के हाथ पर जो है बेच रहे हैं, यानी अल्लाह की खातिर गुजारने का अज़म कर रहे हैं। तो जो अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला के लिए अपनी जान का सौदा कर लेता है तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उसका आलम क्या होगा। तो इसी तरह ये शाहरुल्लाह रजब है, अल्लाह का महीना है रजब, तो इसमें की गई इस्तिग़फ़ार, इसमें पढ़ा गया दुरूद व सलाम अपने दर्जे के एतबार से दीगर महीनों पर बड़ी फ़जीलत रखता है। तो आइए इस्तिग़फ़ार के कलमात अदा करते हैं। लेकिन इस्तिग़फ़ार भी हमें निस्बतों के साथ करनी चाहिए कि दीन सारे का सारा निस्बतों का नाम है। बक़ौल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल इस्नादु मिनद्दीन लौलल इस्नाद लक़ाला मन शाअ मा शाअ। इस्नाद जो है वो दीन है, दीन में से हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन है दीन की, अथेंटिसिटी है दीन की। अगर इस्नाद ना होती तो जो जिसके दिल में आता वो कहता चला जाता। कुरान मजीद को भी हम तवातुर के साथ तस्लीम करते हैं। वो तवातुर क्या है कि इतने लोगों ने कहा है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो लिहाजा हर कोई उसे मान रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है, उसे तवातुर का दर्जा जो है नसीब हुआ है। इसी तरह से दीन को भी जो है वो तवातुर से हासिल किया गया है कि जो अहादीस आई हैं उनमें भी मुतवातिर हैं और वो बयान की गई हैं। तो लिहाजा इस तरीक़ से हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को थामते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया कि माफ़ी के लिए मेरा दरबार तो हर वक्त खुला है, लेकिन मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से आओगे
تو اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ گو حرم کے راستے بھی وہ پہنچ چلے خدا تک، تیرے آستاں سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور پھر جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور ساتھ ہی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، نسألک بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، یا اللہ ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور جسے عافیت اور معافی مل گئی اسے بڑی خیر نصیب ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے عفو کا مل جانا، معافی کا مل جانا، یہ بندے کی معراج ہے۔ اسی لیے نماز کو الصلاۃ معراج المومنین کہا، کیونکہ اس کا اختتام ہی ربنا اغفر لی ولوالدی کی دعا پر کیا گیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، اور جمی مومنین کو معاف فرما۔ تو جسے بخشش خدا بندی مل گئی وہ جان لے کہ اسے تو معراج نصیب ہو گئی، کیونکہ مہینہ معراج کا بھی ہے، اس لیے جو ہمیں اس معراج کے لیے بھی تیاری کرنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو معراج پر پہنچے، اتنی بلندی پر پہنچے کہ بلندیاں بھی نیچے رہ گئیں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، حتیٰ کہ رفرف بھی رک گیا، اور پھر سفید گرین کلر کا جو قالین بچھایا گیا تھا، گرین کلر کا جو فرش تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وادی لا مقام میں وہاں پہنچے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی کہ حبیب رک جا، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اور کتنی قربت ہوئی، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ قاب قوسین کا فاصلہ رہ گیا، 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، 2 قوس یہ بنتے ہیں 2 کمان، اتنا فاصلہ رہ گیا، اور پھر فرمایا او ادنیٰ، یا اس سے بھی کم، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، کہ جو وحی کی اس مولا تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کی، جو دینا تھا وہ عطا کر دیا، جو لینے والا تھا اس نے وہ لے لیا، اور لے کر تشریف لائے تو فرمایا کہ تمہارے لیے معراج ہے الصلاۃ معراج المومنین، اور دوسرا تحفہ تمہارے لیے ہے کہ تم قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کا تحفہ بھی آقا علیہ السلام لے کر آئے اور امت کو عطا کر دیا۔ اب امت پر لازم ہے کہ وہ نماز اور قرآن کو اپنا وظیفہ بنائے گی تو کامیاب و کامران ہوگی، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی شامل کرنا ہوگا۔ استغفار کے ان کلمات کے بعد اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت معافی مانگنے والوں کو ضرور معاف کرتا ہے، آگے بڑھتے ہیں کلمہ طیبہ کی طرف، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کو یہ معاملات جو ہے پیش آتے رہتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ایمان کی تجدید جو ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ اس تجدید کے ذریعے سے انہیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فریشنس نصیب ہوتی رہے، تازگی نصیب ہوتی رہے، راحت نصیب ہوتی رہے، اور اس راحت میں آگے بڑھتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کے عرفان کو حاصل کر لیں۔ اور اس فریشنس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ تجدید کرو، اپنے ایمان کو جو ہے وہ راحت پہنچاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر قول لا الہ الا اللہ، یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ تو جب ورد کرو گے لا الہ الا اللہ کا تو ایمان پر جو ہے بہار آئے گی، ایمان پر نکھار آئے گا، جو گرد بوجہ پڑ جاتی ہے چھوٹے موٹے خطاؤں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے، جو غفلت آ جاتی ہے، جو بھول طاری ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس بھول سے تمہیں نکال کر پھر سے تازگی اور فرحت عطا فرمائے گا۔ یہ تو تھا پروگرام کے فارمیٹ کا تھوڑا سا جو سلسلہ، جس میں درود و سلام، استغفار اور کلمہ طیبہ کی ہم نے بات کی۔ اب آئیے جو آج کے پروگرام کا عنوان ہے وہ ہے، پروگرام کا عنوان دل زندہ، کہ دل زندہ کی طرف جو ہمیں بڑھنا ہے، کیونکہ قلب جو ہے وہ اس کو جس نے
اپنا پا لیا اور اس کی جس نے حفاظت کر لی وہ کامیاب و کامران ہو گیا، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا 13 رجب کو یوم ولادت بھی گزرا ہے۔ تو کسی نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ علیک بالقلب، اپنے دل کی جو ہے وہ حفاظت کرو، اور پھر ساتھ فرمایا کہ غنا القلب باللہ تعالی، سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ غنائے قلب حاصل کر لے، یعنی اللہ کے ساتھ دل کو جو ہے وہ راضی کر لے، اللہ کے ساتھ دل کو جو ہے وہ جوڑ لے۔ تو جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا وہ جان لے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا حال جنتیوں والا حال جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آئیے میں لیے چلتا ہوں آپ کو، کتاب میرے پاس ہے قلبی حیات و ممات، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کی، صفحہ نمبر 24 ہے۔ اس میں ایک آیت قرآن مجید کی انہوں نے دی ہے، آیت نمبر 122 سورہ الانعام۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 طرح کے لوگوں کا حال بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، صدق اللہ العظیم۔ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں جو وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سارے مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اس میں پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ دل مردہ کی بات کی گئی ہے، ومن کان میتن، یہاں کہا گیا کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا۔ دیکھیے اب لوگ تو میڈیکلی فزیکلی تو لوگ زندہ نظر آتے ہیں، تو یہاں مردہ ہونے کو بیان کرنا کس معنی میں ہے؟ دل کا مردہ ہونا۔ اور دل کا مردہ ہونا کیا ہے؟ کہ بندہ جب ایمان سے محروم رہے۔ جو بندہ ایمان سے محروم ہے اس کی کیفیت جو ہے، اس کی حالت مردہ کسی ہے۔ جس طرح سے مردہ موو نہیں کر سکتا، اسی طرح سے اس بندے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جو دولت ایمان سے محروم ہے۔ بے شک دنیا کے حوالے سے وہ کتنے ٹینک بنائے، کتنے بینک بنائے، کتنے جہاز اڑا لے، کتنی ترقی کر لے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ مردہ ہی ہے، اور ایک نہ ایک دن اسے جو ہے وہ فزیکل ڈیڈ تو ہو ہی جانا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہاں جو بات کی جا رہی ہے، یہاں اس مردہ کی بات کی جا رہی ہے جو ایمان کی نور سے، ایمان کی دولت سے، ایمان کے اجالے سے محروم ہے۔ تو پہلی شے یہ بیان کی گئی کہ جو مردہ تھا، اور پھر دوسرا کہ فاحییناہ، احیینا کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف فرمائی، ہم نے اسے جو ہے وہ حیات بخشی، ہم نے اسے جو ہے وہ زندہ کیا۔ فزیکل حیات، میڈیکل حیات بھی اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتی ہے، اور اسپریچول حیات جو دل کی حیات ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی عطا کرتی ہے، کیونکہ ہدایت کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور بندہ جو ہے ہدایت کے لیے سبب بنتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے، کہ جب اللہ رب العزت چاہتا ہے کسی بندے کو ہدایت پر لانے کے لیے تو کسی بندے کو اس کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے، سہارا بنا دیتا ہے۔ یہ اس کا ایک انتظام ہے۔ فاحییناہ، ہم نے اسے جو ہے وہ حیات بخشی، یعنی ہم نے ہدایت کی بدولت اسے زندہ کر دیا۔ تو ہدایت کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور ہدایت کیا؟ ایمان کا نور جسے نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا یہ تو ہو گئے 2 طرح کے بندے، ایک تھا مردہ جس کے پاس ایمان کا نور نہیں تھا، دوسرا وہ ہے جس کے پاس ایمان کا نور آ گیا۔ فاحییناہ کے ذریعے سے ہم نے اسے جو ہے ایمان کا نور دے دیا، ہم نے ہدایت ربانی سے اسے فیضیاب اور سرفراز کر دیا۔ اب فرمایا وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ نور بنایا۔ پھر ان بندوں میں سے جنہیں ہدایت دی گئی تھی، ان میں سے ہم نے جو ہے وہ کچھ ایسے بندے بھی چنے جنہیں جو ہے ہم نے ہدایت کا نور عطا کر دیا۔ جیسے خود قرآن مجید میں ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ تو احییناہ کے بعد وجعلنا لہ نورا، کہ اللہ ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ نور بنا دیا۔ یہ وہ چنیدہ بندے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں جو لوگوں کے اندر
خیرات تقسیم کر رہے ہیں، کس کی؟ نور الہی کی، کس کی؟ ہدایت الہی کی۔ کون سی روشنی پھیلا رہے ہیں؟ نور کی، علم کا اجالا، اور جو سچا علم ہے اس کا اجالا جو ہے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو پھر سے جو ہے وہ ہدایت کی طرف لا رہے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، یعنی جو بھول گئے ہیں راستے سے، جو قافلہ بھول گیا ہے، اپنی منزل سے جو ہے دور جا پڑا ہے، جنہوں نے اپنی ڈائریکشن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا ان کو پھر جو ہے اس ڈائریکشن میں، اس قطار میں جو ہے باندھا جا رہا ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں، نغمہ کو جا و من کو جا، سازے سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را۔ جو وہ اونٹنی ہے، جو ناکہ ہے، جو اپنی قطار سے دور ہو گئی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی رسی کو پکڑ کے پھر سے سوئے مدینہ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، تاکہ سوئے حرم اسے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئے، اپنے مرکز کی طرف آئے، اپنے مشرب کی طرف آئے، اور اپنے گھاٹ کی طرف چلنا شروع ہو جہاں سے اسے سیرابی ملنی ہے۔ تو لہٰذا اب وہ شخص جو ہے وہ نور الہی کو لے کر، ایمان اور معرفت کا نور لے کر جو ہے بقیہ لوگوں میں روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اب تقابل کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں خوش نما دکھائے جاتے ہیں، وہ جو انجام دیتے رہتے ہیں، یعنی جو حالت کفر میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی لائف ہے، اسی میں جو ہمارے دیکھو کیسے اعمال ہیں، اتنی ہماری بینک بیلنس بن رہا ہے، اتنی ہمارے پراپرٹیز ہو گئی ہیں، اتنا ہمارا جو ہے بزنس پھیل گیا ہے۔ الغرض یہ کہ وہ ڈے بائی ڈے اسی میں جو ہے مگن رہتے ہیں، اور بس صبح سے شام تک ایک ہی حال میں جو ہے وہ طاری رہتا ہے۔ جیسے غالب کے نے کہا تھا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس حال میں جو ہے وہ پڑے ہیں، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی ہماری جو دولت یا یہ عیش ہے یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے کام آ جائے گی، اور ہم کچھ لے دے کر جو ہے وہاں بھی معاملہ کر لیں گے۔ لیکن دو ٹوک طریقے سے ان کو بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی کسی کو فدیہ دے سکے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، نہ کوئی کسی کا سفارشی ہو سکے گا، اور نہ ہی کسی سے جو ہے وہ کسی طرح کا ہدیہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ جتنے بھی دنیا میں بچنے کے راستے ہو سکتے ہیں، قیامت کے دن وہ جو ہے معدوم کر دیے جائیں گے۔ شفاعت صرف ان کے لیے ہوگی جو صاحبان ایمان ہیں اور کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ شفاعت ہوگی، اور وہ بھی وہ کریں گے جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اذن جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ تو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو، اپنے انبیاء کو اذن عطا کرے گا کہ وہ شفاعت کریں گے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہے جو موت کی وادی میں تھا، یعنی قلب مردہ لیے ہوئے تھا، دل مردہ لیے ہوئے تھا، اور دوسرا وہ ہے جس کو جو اللہ رب العزت نے دل زندہ عطا کر دیا ہے۔ پھر دل زندہ والے کو اللہ رب العزت کا اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسے نور عطا کیا، اب وہ نور کی روشنی جو ہے لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ آئیے انہی نورانی شخصیات میں سے ایک شخصیت کی طرف ہم لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ان کا درجہ، ان کا رتبہ کیا ہے، اور کس طرح سے یہ اہل اللہ، یہ اللہ کے نیک بندے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا داتا علی حجویری ہوں، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، یا مجدد الفسانی ہوں، یا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، کس طرح سے لوگوں کو یہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ انہی میں جو آج کی ہستی میرے سامنے ہیں وہ ہستی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 245 ہجری میں جو ہے آپ کا وصال ہے۔ ذوالنون تو آپ کا ٹائٹل ہے، اصل نام صوبان بن ابراہیم ہے، اور بعضوں نے انہیں فیض بن ابراہیم بھی کہا ہے کہ یہ 245 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور تصوف میں فوقیت رکھنے والے، علم، ورع، حال اور ادب کے لحاظ سے یونیک تھے اپنے زمانے کے اندر۔ یعنی خود فرماتے ہیں کہ میری 30 برس کی محنت سے ایک جو ہے وہ شہزادہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہو سکا، اور وہ بھی کس طرح ہوا؟ اس طرح ہوا کہ میں ایک دن اپنی مسجد کے قریب سے وہ گزر رہا تھا، میری مسجد کے، اور میں یہ بات کہہ رہا تھا، کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا نہایت بے وقوفی کا فعل ہے، کمزور کا طاقتور سے لڑائی کرنا نہایت احمقانہ فعل ہے۔ تیسری دفعہ پھر میں کہتا ہوں تاکہ اس میں بہت معانی
جو ہے سمٹے ہوئے ہیں، بات چونکہ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور لوگ دھیان نہیں دے پاتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا کہ جب ایسے جملے آتے تو وہ کہتے بیٹا اسے ایک دفعہ اور کہو، ایک دفعہ اور کہو، ایک دفعہ اور کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بات کو جو ہے تین مرتبہ دہراتا ہے، القاریہ و مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اور دوسری جگہ کا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 مرتبہ دہرانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ تو لہٰذا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا نہایت بے وقوفانہ فعل ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا میں آپ کے اس جملے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمایا اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے جو خدا سے جنگ کرے؟ یہ سن کر وہ چلا گیا اور دوسرے دن آ کر مجھ سے پوچھنے لگا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے وصال خداوندی کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے؟ میں نے کہا 2 راہیں ہیں، ایک آسان اور دوسری مشکل۔ آسان تو یہ ہے کہ خواہشات دنیا اور معصیت کو چھوڑ دو، یعنی دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں اور جو گناہ کے کام ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کی راہ پر آ جاؤ گے۔ اور مشکل راہ یہ ہے کہ خدا کے سوا سب سے کنارہ کش ہو جاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ ہر شے کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اس میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ دل سے دنیا کو جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اس نے عرض کیا میں یہی مشکل راہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اپنی عبادت ریاضت سے ابدالوں کے مقام تک جا پہنچا۔ بندہ کوشش کرے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اسی لیے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے جو ہے وہ تمام راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور عربی کا مقولہ ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اور سیدنا علی بن عثمان نے لکھا کہ مجاہدہ جو ہے وہ مشاہدے کا سبب بنتا ہے اور اس کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکشوف کر دیتا ہے چیزوں کو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اپنے دور میں اتنے مشہور ہوئے کہ لوگوں کو جب آپ کا مقام معلوم ہوا تو مخلوق خدا آپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ وہی بات وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ کہ ہم نے اس کے لیے نور بنایا اور وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ بعض دفعہ وہ خود چلتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے مخلوق خدا اس کے جو ہے گرد ہجوم بنا لیتی ہے۔ تو جب لوگوں کو آپ کے حال کی واقفیت نہ رہی تو لوگوں نے آپ پر الزامات لگا دیے، کیونکہ ہر دور میں حاسدین بھی ہوتے ہیں، اور زندیق کا ٹائٹل آپ کو دے دیا اور آپ کو بیڑیاں پہنا کے لے جایا جا رہا تھا۔ ایک ضعیفہ نے کہا کہ خوف زدہ مت ہونا، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح کا خدا کا ایک بندہ ہے۔ جس خلیفہ نے تمہیں بیڑیاں پہنوائی ہیں وہ بھی تو اللہ کا ایک بندہ ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت راستے میں کوئی پانی پلانے والا شخص تھا، اس نے آپ کو پانی پلایا، تو جب پانی پلایا تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اس کو 1 دینار دے دو۔ بھشتی نے عرض کیا کہ قیدیوں سے کچھ لینا بزدلی کی علامت ہے، یعنی اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس دور کے جو پانی پلانے والے لوگ تھے ان کی سخاوت اور ان کا درجہ کیا تھا۔ دربار خلافت سے آپ کو 40 دن تک جو ہے وہ قید ہو گئی، اور آپ کی جو سسٹر تھیں روزانہ 1 روٹی جو ہے وہ ٹکیا آپ کو دے جاتی تھیں، لیکن رہائی کے بعد جب آپ نکلے تو 40 کی 40 روٹیاں جو ہے وہاں پر موجود تھیں۔ یہ ہیں سیدنا ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کمزور بدوی کو جو اللہ کے بندوں میں سے تھا کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو اس سے پوچھا کیا تو خدا کا محبوب ہے؟ اس نے کہا یس آئی ایم the beloved آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر میں نے پوچھا کیا وہ تجھ سے جو ہے وہ موافقت کرتا ہے یا نا موافقت کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ موافقت کرتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جب تو اتنا اللہ کے قریب ہے اور وہ تجھ سے موافقت بھی کرتا ہے تو پھر تو اتنا کمزور سا کیوں لگتا ہے، تو اتنا تھن کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا دور رہنے والوں کی نسبت وہ لوگ زیادہ حیران اور سرگرداں رہتے ہیں جنہیں قرب نصیب ہوتا ہے۔ قرب جہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے وہاں ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ تو وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے انسان پر۔ 30 سیکنڈ ہمارے پاس ہیں تو میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ 6 اشیاء میں سے بیان کر دوں۔ پہلی چیز اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا، یعنی اعمال صالحہ میں سستی کا مظاہرہ کرنا، اس سے انسان پر تباہی آ جاتی ہے۔ دوسری بات ابلیس کا فرما بردار ہونا، یعنی ابلیس کے شیطان کے کاموں کے پیچھے لگ جانا۔ تیسری بات موت کو قریب نہ سمجھنا۔ چوتھی بات اللہ کی رضا کو چھوڑ کر
مخلوق کی رضا بندے کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جانا، لہٰذا باقی جو ہے انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کی لائیو کال اور سوال بھی لیتے ہیں، تو آپ اپنی کال اور سوال بھی لا سکتے ہیں۔ اور پروگرام میں وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ مخلوق خدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، نور، ایمان اور معرفت کو تقسیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو جوڑتے رہتے ہیں، یہ وسیلہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا۔ ایسے بہت سارے بندے ہیں، اور آج ہم نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب کیا تھا کہ ان کے تذکرے کو اس میں شامل کیا جائے کہ ان کے کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ان کے فرمودات کیا ہیں۔ تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا، اور چونکہ یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، 17 تاریخ آج ہو گئی ہے، 10 دن کے بعد جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک رات بھی آنے والی ہے۔ 10 مارچ کو غالباً وہ رات ہوگی جو کہ 27ویں رات کہلاتی ہے، تو آپ اس میں ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کا جو ہے وہ تذکرہ کریں، سنیں، اور نوافل درود و سلام اور استغفار کے کلمات، قرآن مجید کی تلاوت جو بھی آپ سے ہو سکے انشاءاللہ وہ ضرور کریں، تاکہ اس رات کی برکت کو بھی حاصل کریں۔ لیکن ہر رات جو ہے وہ شب قدر بن جاتی ہے اگر انسان قدردان ہو۔ تو آئیے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام صوبان بن ابراہیم ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 6 چیزوں کی وجہ سے انسان پر جو ہے وہ تباہی اور ہلاکت آتی ہے، یعنی غفلت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور غفلت بڑھتے بڑھتے پھر جب تباہی بن جاتی ہے، ہلاکت بن جاتی ہے، پھر ان کنٹرولڈ سچویشن ہو جاتی ہے، تو پھر اسے روکنا مشکل نہیں رہتا۔ انشاءاللہ کسی درس میں، کسی پروگرام میں بات کریں گے کہ وہ کون کون سے مرحلے ہیں جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بالکل ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم بڑی ترتیب سے، غالباً وہ 11 کے قریب جو ہے وہ مرحلے ہیں جس سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے اور وہ مردہ دلوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر میں آپ کو ضمناً بیان کرتا چلوں تیزی کے ساتھ، تو آپ اسے جان سکیں گے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پہ ہلاکت کا دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ پہلا ہے اکرنس، یعنی خاطر۔ انسان کے دل میں جب کوئی جو ہے وہ خیال پیدا ہوتا ہے برائی کا، تو وہ ایک ویو کی طرح جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث نفس بن جاتا ہے وہ خیال، اور وہ حدیث النفس بن کر انسان کو جو ہے وہ پختگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ساتھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین، اور آپ کا کہنا ہمارا سننا قبول ہو، آمین۔ ہم سب کے والدین کی بے سارا مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے، اور رجب المرجب کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، ہم سب کو اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر پیر کو سنت کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیر کا روزہ تو نہیں رکھتے لیکن ایام بیت کے روزے ضرور رکھتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ دونوں سنت روزے ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان پر جو ہلاکت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ 6 اعمال کی وجہ سے آتی ہے، جس میں پہلی جو انہوں نے بیان کی، اعمال صالحہ میں کوتاہی، اور اعمال صالحہ میں کوتاہی کا دروازہ ایک ویو کی طرح جو ہے کھلتا ہے، اور اس کو الخاطر کا نام دیا گیا ہے۔ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کریں گے۔ پھر وہ الخاطر جو ہے حدیث النفس بن جاتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں انکلائنیشن کہتے ہیں، اور وہ بار بار جو ہے وہ اس کے نشان انسان کے دل پر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بار بار وہ خیال انسان کے دل پر آتا ہے، پھر وہ خیال جو ہے وہ ہم تھاٹ بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی
باریکی کے ساتھ اس شے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ پوری غفلت کی ڈاکٹرین ہے کہ پہلے خاطر تھا، پھر حدیث النفس بنا، پھر جو ہے وہ تھاٹ یعنی ہم جس کو کہا گیا ہے وہ ہم بن جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جس نے نیکی کا دل میں خیال کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نے نیکی پر عمل کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جس نے گناہ کا دل میں خیال کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر اس نے گناہ کر لیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ ہم ہے، یعنی وہ حدیث النفس کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ اس کے خیال میں جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے یا گناہ میں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ صوفیہ کرام نے، اہل تصوف نے ہم سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خیال جو ہے، جو خیال تھا، خاطر تھا، حدیث النفس بنا، پھر ہم بنا، اب اس کے بعد وہ ڈیزائر بن گیا ہے جس کو ہم فکر کہتے ہیں، یعنی وہ خواہش، فکر اس خواہش کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے اب وہ چاہت میں بدلنے لگا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز میں نے خریدنی ہے، پھر دیکھتے ہیں پیسے نہیں ہیں، کیا کریں گے، کیسے لیں گے، تو وہ آہستہ آہستہ 3 مرحلے اس سے جو ہے وہ گزر چکے ہوتے ہیں۔ خاطر، پہلے خیال آیا، خیال آنے کے بعد وہ بار بار خیال آنا شروع ہوا، پھر وہ بار بار خیال جب آنا شروع ہوا تو وہ ایک تھاٹ کی صورت میں ہو گیا، اور تھاٹ نے پھر جو ہے اس کو فکر یعنی ڈیزائر بنا لیا ہے۔ تو اب وہ ڈیزائر جو ہے آگے ارادے میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تک وہ خواہش ہے، یہاں اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اب وہ ڈیزائر جو ہے وہ ارادے کے اندر جو ہے وہ، جس کو ہم انگریزی زبان میں ول کہتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے اب وہ 5ویں مرحلے پر پہنچ کر وہ خواہش جو ہے اب حرکت اور فعل میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب ارادہ بن گیا، وہ پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ اس پر جو اب کیسے عمل کیا جائے گا، خواہ حلال ملے یا حرام ملے، تو وہ اس طرف انسان جو ہے وہ کوشش شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب وہ ول بن گئی ہے۔ ول کے بعد جو ہے اب وہ جا کر ایکسیپٹنس میں تبدیل ہونے لگی ہے، وہ ول کہ یہ اب ہم نے کرنا ہے، اور اس کرنے پر جو انسان کو خوشی کا احساس جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، انسان کی رضامندی جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے، ایگریمنٹ جو ہے ہو جاتا ہے، انٹرنل فیلنگز میں جو ہے وہ اسے قبول کر لیا جاتا ہے، تو اس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریفرنس آف چوائس 7ویں مرحلے پر جو ہے وہ خیال جو چلا تھا خاطر سے، پھر حدیث النفس بنا، پھر ہم بنا، ہم سے پھر جو ہے وہ آگے تبدیل ہوتے ہوئے ڈیزائر بنا، اور ڈیزائر سے ول، اور ول سے اب ایکسیپٹنس یعنی رضا، اب پریفرنس آف چوائس میں وہ خیال بدلتا ہے، اور اس سے یعنی انسان جو ہے وہ اس چوائس پہ جو ہے آگے بڑھتے ہوئے اسے جو ہے وہ اب پرفارمنس کی طرف جو ہے لانا چاہتا ہے۔ پریفرنس آف چوائس اس کی بن گئی ہے، اس چیز کو اس نے چوائس کر لیا ہے کہ اب اسے وہ پریفر بھی کر رہا ہے، اور اس پر جو ہے ایکسیپٹنس بھی، اور اس پہ سیٹسفائی بھی ہو گیا ہے، سیلف ولنگز بھی اس میں آ گئی ہیں۔ تو اب اس کے بعد اس کو جو ہے اگلے مرحلے میں نیت میں کنورٹ ہونا ہے۔ یہ نیت کا مرحلہ جو ہے یہاں جا کر جو ہے وہ ہو رہا ہے انٹینشن ٹو ایکٹ۔ اب بندہ جو ہے وہ اس عمل کو کرنے کے لیے اپنی انٹینشن جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ وہ اسٹیج آ چکا ہے کہ یہاں جو ہے کہا گیا انما الاعمال بالنیات، پچھلے مرحلوں پر نہیں، ابھی تو وہ خیال میں ہی تھا، تو لہٰذا جو ہے اب نیت جو ہے وہ اس میں چینج ہونے لگا ہے کہ وہ جب نیت میں چینج ہو جاتا ہے تو اب اس پر ڈٹرمینیشن چاہیے، یعنی اب وہ جو ہے عزیمت، یہ 9واں مرحلہ ہے جس پر جو ہے وہ عزیمت کے درجے پر جو ہے پہنچ چکا ہے، اب ڈٹرمن ہو چکا ہے کہ میں نے یہ کام اب جو ہے وہ کرتے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد بھی رک سکتا ہے بندہ، لیکن اس کے بعد اب اس کا فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ آنے لگا ہے، جس کو قصد کہتے ہیں، اور پھر 11ویں مرحلے پر وہ اس کام کو کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ ایک کالر اور ہیں، ان کو لیتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح اچھا ہے، پر میں نے ابھی سنا نہیں ہے، ابھی میں ٹی وی لگایا ہے، اچھا ہوگا کر کے سنتی، آج میں نے ٹی وی ابھی لگایا ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جیسے یہ تو پتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اپنے مالوں کے ساتھ انسان ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہوگی وہ میں پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے بیوی کتنی کی شامل ہے اگر ہسبینڈ کام کرتا ہے کوئی حلال کا نہ ہو،
بیوی روکے بھی وہ نہ رکے تو یعنی کہ عورت اپنے احکام پورے کر رہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں احکام ہے پورے کر رہی ہو کر کے جانا اللہ تعالیٰ کے پاس کرنے بھی ہے. ہم مسلمان ہیں, کیا ہمیں وہ قبول ہوں گے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے, وہ میں ابھی جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مولانا صاحب, سب ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. اچھا, میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی کوئی تسبیح پڑھنی چاہیے, اور یہ دو سجدوں کے بیچ میں اتحیات میں مطلب اس میں کوئی اور تسبیح پڑھنی چاہیے. اور ایک یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے جب نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کو ہم رپیٹ بھی کر سکتے ہیں, 2 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت سارے کالر آج تشریف لائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سے انسان وادی ہلاکت میں گرتا ہے, اس کے لیے 10 مرحلے جو ہے بیان کیے گئے. ایک خیال نے پھر اس کو جو ہے وہ بار بار آنے کا تہیہ کیا, پھر اس نے اسے تھاٹ میں تبدیل کیا, تھاٹ نے اس کو جو ہے وہ ارادہ بنایا, ارادے کے بعد اس کی جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہوئی, اس کے بعد پریفرنس ہوئی, اور اس کے بعد چلتے چلتے اس پہ انسان نے جو ہے وہ انٹینشن کا مرحلہ طے کیا. انٹینشن کے بعد جو اس کے اندر جو ہے وہ ڈٹرمینیشن آئی, اور ڈٹرمینیشن کے بعد اب فائنل ڈیسیژن آیا. اب وہ اس برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا ہے. اگر برائی کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے تو جان لیجئے کہ اب اس عمل کو کرنے کے لیے جو ہے اب وہ روکنے کے لیے اس کے لیے کوئی اور شے نہیں, کیونکہ اتنے مرحلے تھے جس پر اسے روکا جا سکتا تھا. اب وہ جو ہے اس عمل کی جب لذت چکھے گا تو وہ بار بار اس کی طرف جو ہے وہ جائے گا. کرتے 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 پھر جو ہے وہ انسان اس میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ بالآخر اب اسے ہدایت جو ہے نصیب نہیں ہوتی. یہ بات ارشاد فرمائی خواجہ ذوالنون مصری, جن کا نام صوبان بن ابراہیم ہے. انہوں نے کہا کہ 6 چیزوں کی وجہ سے انسان کی تباہی آتی ہے. پہلا یہ کہ اعمال صالحہ میں سستی شروع ہو جائے, کوتاہی شروع ہو جائے, غفلت شروع ہو جائے, اور اعمال صالحہ سے بندہ جو ہے وہ گریز کرنا شروع کر دے, تو اس سے اس پر تباہی آ جاتی ہے. اور دوسری وجہ کہ وہ شیطان کے راستے پر ہی چلنا شروع ہو جائے, شیطان کا ہی پیروکار بن جائے. شیطان حرام کی طرف لے جاتا ہے. خود قرآن مجید نے کہا کہ شیطان جو ہے الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں جو ہے وہ فقر کا, ہنگر کا, اور اپنا ڈپریشن کا, مایوسی کا حکم دیتا ہے, اور فحاشی کا حکم دیتا ہے, اور اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں تمہیں اپنی مغفرت اور اپنے فضل کا وعدہ دلاتا ہے. ایک اور کالر ہیں, ان کو ساتھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. پہلے تو میری التجا ہے کہ آپ دعا میں یاد رکھیں مجھے اور میری فیملی کو انشاءاللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں لیکن یاد ہوتی ہے, تو بعض اوقات اتنا سٹک بندہ ہو جاتا ہے نا کہ پھر سمجھ نہیں آتی, تو وہ آگے سے کوئی الفاظ ہی نہیں منہ میں آتے, تو کیا اس کی جگہ جب دوسری سورت کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ. بہت شکریہ. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ سے. ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں. سعدیہ نے مجھے کہا کہ ایک اور کالر کو لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا جی فضل. میرا ایک سوال ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کھانسی بہت آ جاتی ہے, تو وضو ٹوٹنے کا مسئلہ بن جاتا ہے. کیا ہمیں کوئی چیز منہ میں رکھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے دور میں؟ مثلاً کہ کھانسی لگتی ہے تو کوئی سویٹ یا کوئی اللہ اکبر اور چیز منہ میں رکھ سکتے ہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں اس کے حوالے سے. ایک اور کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پروگرام سے تھوڑے سارے جی نے بہت اچھے نے, اللہ تعالیٰ تعالیٰ جزائے خیر دے. آمین. میں کال دوسری والی آج کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو تسی ذکر کیتا ہے نا اور خیال ہونا بار بار جو انسان برائی دے پاس انساناں نال اچھائی کرے اپنی توفیق تو ود کے انہاں کو برائی ملے اور خیال انہاں دا کی کرا. ٹھیک ہے.
بہت شکریہ، آپ کے بہت سارے سوالات میرے پاس ہیں. میں صرف آپ کو ہلاکت کی جو شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، ذوالنون مصری کے مراتب، بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جن کے مراتب جو ہے وہ دنیا میں نہیں کھلے، اور اس وقت کھلے جب ان کا وصال ہو گیا. تو جب ان کا وصال ہوا تو اس علاقے کے تقریباً کوئی 30 اہل اللہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. بعضوں نے 70 بھی لکھا ہے. ہر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ خواب میں تشریف لائے، کیسے کرم نوازی فرمائی؟ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دوست ذوالنون انتقال کر گیا ہے، میں اس کے جنازے میں آیا ہوں. اور جب جنازہ اٹھا تو مصر کے علاقے میں بہت گرمی تھی، شدید گرمی تھی، تو اللہ رب العزت نے پرندوں کا اہتمام کر لیا اور پرندے صاحبان بن کر آپ کے جنازے پر رہے. جب جنازہ ختم ہو گیا، تدفین ہو گئی، تو اس کے بعد پرندے چلے گئے. یہ اللہ رب العزت اعزاز عطا کرتا ہے، کہیں بادل بھیج کر، کہیں بارش برسا کر، کہیں موسم سہانا کر کے، کہیں لوگوں کا ہجوم کر کے. اللہ رب العزت لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، بتانا چاہتا ہے دیکھو اس بندے نے میرے لیے لائف گزاری ہے تو اب میں اس کے لیے کیا اہتمام کرتا ہوں. یہ اللہ رب العزت کے انتظامات ہیں، اور ان انتظامات کے ذریعے سے ان کی شان کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ابلیس کا فرما بردار ہو جائے، یعنی شیطانی چرخے میں ہی چلا جائے، ہر وقت شیطانی سوچ، ہر وقت شیطان کے کاموں کے ساتھ جو ہے لگے رہنا. جیسے ہمارے کئی جو ہے وہ لوگ افراد وہ جادو ٹونے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کا یہ کر دیں، اس کا وہ کر دیں. اس طرح کے جو بلیک میجک کا اور اس طرح کے جو بالکل غیر شرعی عاملین ہیں ان کے پاس جا کر جو ہے وہ بے پردہ ہو کر باتیں کرنا اور ان سے ایسی چیزیں کرنا جس کو شریعت نے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر تیسری علامت جو ہے جس کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے، یہ ڈیفرنٹ لوگوں پر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو توبہ کر لیں گے 1 سال پہلے، بس یہ رمضان آ گیا ہے، اس رمضان میں جو ہے انشاءاللہ سچے نمازی بن جائیں گے. لیکن وہ رمضان بھی گزر جاتا ہے. تو پنجابی میں کہتے ہیں سوچی پیاتے بندہ گیا. کسی بھی چیز کو نیکی کا خیال آتے ہی فوراً اسے کر جانا چاہیے، اس میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. اگر ڈیلے کریں گے تو شیطان پھر وساوس ڈال کر انسان کو لیزی کر دیتا ہے. اس سے پہلے کہ شیطان لیزی کرنے لگے، بندے کو جو ہے وہ جمپ کر کے اس نیکی میں چلے جانا چاہیے. تو موت کو قریب نہ سمجھنا یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے. پھر اسی طرح رضا الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو بھی ساتھ ملا لیں تو پھر آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کالر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ساتھ لے لیں گے. رضا الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا، جی فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. ایک بہن کا سوال بھی تھا کہ ہم تو اچھائی کرتے ہیں لیکن لوگ اس کے بدلے میں جو ہے وہ اچھا رسپونڈ نہیں کرتے. آپ لوگوں کو بھول جائیے، صرف خدا کے ساتھ لو لگائیے. جب اس کے لیے کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے. یہاں آپ کو میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے وہ سویٹ ڈش لائی گئی. آپ اسے جو ہے وہ حبشی حلوہ کہہ سکتے ہیں یا بادام کا حلوہ کہہ سکتے ہیں. وہ بڑا لایا گیا اور آپ کو چاہت بھی تھی. اسی دوران ایک جو مانگنے والا یا فقیر آیا تو آپ نے اٹھا کر اسے دے دیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس حلوے کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، کس طرح سے یہ بنا ہے، اس کو اس کا کیا ادراک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا جس کی خاطر دیا وہ تو جانتا ہے، تو میں نے تو اس کی خاطر سودا کیا ہے. تو جب بندہ اس کی خاطر سودا کرتا ہے پھر دنیا کو بھلا دے. یہی سارا رولا ہے. ابھی ایک کتاب کسی نے لکھی ہے، وہ آسٹریلیا میں نرس تھی خاتون. اس نے جو ہے ان لوگوں کو ٹریٹ کیا تھا جو آخری سانسیں لے رہے ہوتے تھے. کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. جو اہل اللہ ہیں ان کے آخری خواہشات اور کلمات کیا تھے. تو اس خاتون نے اپنا پورا تجربہ جو ہے بیان کیا، جس میں سے ایک چیز جو اس نے تمام مرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ پائی اور ہر ایک اس کا اظہار کرتا تھا. وہ یعنی ایک بات جو اس میں سے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے ہائے افسوس کاش میں اس آدمی کے لیے یہ نہ کرتا، اس کی بات نہ مانتا، اس کے لیے یہ نہ سوچتا، میں جو اپنے دل کی کرتا.
تو جب بندہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کا کر رہا ہو تو پھر وہ خسارے میں رہتا ہے، اس کو اس پر ہمیشہ جو ہے ریگریٹ رہتا ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہو چکا، ہم کہتے ہیں جناب فلاں صاحب کیا کہیں گے، فلاں بہن کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کا رسول نے کیا حکم دیا ہے۔ اگر ہمارا عمل جو ہے اس کے مطابق ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ جیسے کسی نے خوب کہا تھا، مجھے اس کا غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، بس اللہ رب العزت کے لیے کریں تو انشاءاللہ پھر کوئی جو ہے وہ خرابی نہیں رہتی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تقاضائے نفس پر سنت کو ترک کر دینا، اور چھٹی چیز فرمائی اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھونپ دینا۔ اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی بات کریں گے۔ آئیے اب آپ کے بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا ہمیشہ کی طرح دعائیں، اور وہ بہت سارے دعائیں لے کر آئیں اور رجب المرجب کی مبارکباد کے ساتھ کہ کچھ لوگ جو ہے پیر کا روزہ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ایام 20۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں ایام 20 کی اتنی امپورٹنس ہے کہ ایام 20 کا روزہ جو ہے تمام انبیاء کی سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اور حضر یعنی سفر میں بھی رکھا اور قیام میں بھی رکھا۔ یہ روزہ کبھی آقا علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ یہ 3 دن کے روزے ہوتے ہیں۔ ایام یوم کی جمع ہے، 20 چمکدار کو کہتے ہیں۔ سفید دن چاند کی 13، 14 اور 15 جب آ جائے تو اس دن یہ روزے رکھے جاتے ہیں، تو لہٰذا جو ہے ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو یہ روزے جو ہے جس نے رکھے گویا اس نے پورا سال جو ہے روزہ رکھا، یعنی معمول کے مطابق ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے تو 3 دن 30 دنوں کے برابر ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ان کی فضیلت، ان کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں وہ بھی سنت ہے، دونوں سنتیں ہیں۔ تو جو سہولت اختیار کرنا چاہے وہ کر لے، دونوں کو ملانا چاہیں پیر کے دن کا بھی رکھ لیں اور ایام 20 بھی رکھ لیں تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ نوافل ہیں، اس میں جو ہے وہ ہر ایک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پیر کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی پیر کے دن اتری، تو اس کی اپنی فضیلت ہے۔ دوسری بہن نے پوچھا کہ شوہر جو ہے وہ دوسرے یعنی مال حلال میں مبتلا نہیں ہیں تو اس کا کیا ہمیں بھی ہوگا؟ اگر آپ اپنا حصہ جو ہے وہ انہیں بیان کر رہے ہیں تو آپ پر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ نان نفقہ کی ذمہ داری ہسبینڈ پر ہے، اور قرآن مجید نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ اگر وہ کما کے لا رہے ہیں اور کوئی سورس نہیں ہے اور آپ اس سے نہیں بچ سکتے تو آپ پر اس کا جو ہے وہ آپ سے اس کا سوال نہیں ہوگا، سوال انہی سے ہوگا۔ آپ البتہ انہیں متوجہ کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور وہ اس طرف آ سکیں۔ نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی تسبیحات آئی ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سجد وجہی للہ الذی خلقنی، یہ کلمات بھی آئے ہیں کہ میں اس کے لیے جو ہے سجدہ، میرے چہرے نے اس کو سجدہ کیا جس نے مجھے جو ہے تخلیق کیا تھا، اور اس طرح کے کلمات بھی جو ہے اس سے پیرالل جو ہے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن عوام الناس سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور 2 سجدوں کے درمیان بھی تسبیح آئی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی کے کلمات بھی آئے ہیں، ورحمنی وعافنی واہدنی ونجنی کے کلمات بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ کلمات بھی پڑھے جا سکتے ہیں، مستحب کے درجے میں ہیں۔ درود شریف کو نماز میں دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا، ایک ہی دفعہ دل جمعی کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، ترتیب برقرار رہنی چاہیے۔ اگر ترتیب آپ کو یاد نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ نماز کے دوران کھانسی آ جاتی ہے تو کوئی شے منہ میں رکھ سکتے ہیں، منہ میں تو البتہ نہیں رکھی جا سکتی، لیکن کھانسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی شے ایسا کر لیں جس سے کھانسی جو ہے وہ رک جائے، اور انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ آپ یقین کے ساتھ بڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ثبات اور استقامت عطا کر دے گا۔ آپ کے لیے یہی آزمائش ہے۔ البتہ نماز کے دوران کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جا سکتی جو کھانے پینے کی چیز ہو، اس سے نماز میں جو ہے وہ خلل واقع ہوگا اور نماز ٹوٹ جائے گی، توجہ جو ہے دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو لہٰذا آپ عزم کے ساتھ ڈٹ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے پہلے جو آپ یعنی رکھ سکتے ہیں کوئی چیز، کوئی بھی چیز رکھ لیں جس کے ذریعے سے آپ کھانسی کو کنٹرول کر لیں، اور پھر اس کے بعد نماز کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز
اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو استقامت عطا کرے گا۔ تو باقی اچھائی کرنے والوں کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ جو اچھائی کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی اچھائی جو ہے وہ اسٹور میں پڑی ہوئی ہے۔ دعا کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا ایام یعنی رجب ہیں اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بواسطہ رسالت عرض کرتے ہیں الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کی مشکلات کو آسان فرما، پینڈیمک کا خاتمہ فرما، رحمت کا نزول فرما، کرم کا نزول فرما، ان ایام کی قدردانی عطا فرما، ہماری راتوں کو روشن فرما، ہمارے دنوں کو اجلا فرما، یا اللہ راتوں کے اٹھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان سب پر اپنا لطف و کرم فرما، رزق حلال ہمیں ہمارے بچوں کو عطا فرما، صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔